فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. I seek refuge in Allah from Satan the outcast. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And everyone will be paid in full for what he did, and he knows best what they do. Those who disbelieve will be driven towards hell in groups. Until when they reach it, its gates will be open, and its keepers will say to them, did messengers from among you not come to you reciting to you the verses of your God, and warning you about the making of this day of yours? They will say, yes. But the word of punishment has been proved true against those who disbelieve. It will be said, enter the gates of hell to live in it forever. So how evil is the dwelling place of the arrogant? And those who used to fear the Lord will be led towards paradise in groups. Until when they reach it, and its gates will be open, and its keepers will say to them, Salamun alaykum, peace be upon you. How good are you? Enter it to live here forever. And they will say, Alhamdulillah, praise belongs to Allah, who made His promise come true for us, and made us inherit the territory, sojourning in the garden where we live. So excellent is the wage of workers. And you will see the angels surrounding the throne of Allah from all around, proclaiming the purity of their Lord, along with His praises, and they will be judged with truth, and it will be said, Alhamdulillah Rabbil Alameen, praise belongs to Allah, the Lord of the Lords. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distinguished guests, headmistresses of various sections, controller of exams, teachers, students, and our very, very loving, very important and eminent guest of honor, Dr. Farhat Hashmi. Wish you a very good day. One of the most world-renowned female Islamic scholars of the 3rd century, Dr. Farhat Hashmi is to be seen as an iconic figure responsible for helping generations of Muslims develop a personal one-to-one relationship with the Quran. She is considered as one of the most influential contemporary Muslim scholars today. As an orator, her lectures and talks based on authentic knowledge are known to touch the hearts of millions, as every word she speaks is from the heart. More than an icon, orator or scholar, Dr. Farhat Hashmi prefers to be simply called a muallim, that is, a teacher. Dr. Farhat Hashmi excelled throughout her academic career, winning numerous medals, prizes and scholarships. She started her career as a lecturer in Sarvodha Degree College. She was awarded with a merit scholarship to proceed for her PhD in Hadith Sciences from the University of Glasgow, Scotland, which awarded her the title of Doctor. Realizing that there is a strong need for promoting the deeper understanding of Quran, she decided to establish
Islamic learning. This is how her brainchild, Al-Huda International, came into being in 1994 in Islamabad. Today, Al-Huda International Welfare Foundation, a name synonymous with unbiased quality Islamic education. Al-Huda is a place where any and every woman, irrespective of religion, caste or material stature, is welcome to come and learn. Al-Huda has a network of branches in every continent of the world with innumerable students in the eastern provinces, that is here, Dammam, Al-Khobar, Jubail, etc. We have approximately 1,000 students, out of which around 10 are from the prep section of International Indian School, Dammam, and a few from the other sections. And I'm extremely honored to say that I'm one among those chosen ones, alhamdulillah. A wide range of her audio cassette and CDs are available worldwide on a variety of topics, online and otherwise. A fascinating woman, making a revolutionary change in the world. Yes, she leads by example. I am deeply honored and grateful to Almighty for giving me this unique opportunity of welcoming this great creation of His. This is a moment I'll cherish for lifetime. On behalf of the managing committee members, principal and head of institution, staff and students of International Indian School, Dammam, I wholeheartedly welcome Dr. Farhat Hashmi amidst a loud round of applause. Now I humbly invite the GSS Headmistress Mrs. Dhanlakshmi Ramanujan Ma'am to present our guest of honor with a small memento showing our love and gratitude. We have an Holy Quran to be presented by our GMS Headmistress, Mrs. Tasneem Munir. Ma'am, please. For beautiful creation of God, we have some more beautiful creations of God. A bouquet of flowers presented by Mrs. Mehnaz Kareem, Controller of Exams, to our guest of honor. Ma'am, please. This is from the boys section. Everybody's anxious, so without wasting much more time, I leave the stage for the anxious audience to hear from our honorable chief guest, Dr. Farhat Hashmi. Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز اساتذہ کرام، ہیڈ مسٹر صاحبان، اسکول کے انتظامیہ اور عزیز پیاری طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہاں آ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور میں اس خوشی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں پاتی. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تھوڑی دیر آپ کو صبر کے ساتھ بیٹھنا ہو، بٹ انشاءاللہ ایٹ the end of my lecture I will let you ask me questions and those questions I will reply in English, but my talk will be in Urdu because I am more fluent in Urdu and I can give my heart through Urdu, not through English. So I hope those who do not understand Urdu, they will be patient for some time. Inshallah, I won't take much.
ہم سب بہت خوش نصیب ہیں یا لکی کہ ہم انسان ہیں. ہم عقل رکھتے ہیں, دل رکھتے ہیں, جذبات رکھتے ہیں. ہم خوش ہو سکتے ہیں, ہم دکھی ہوں تو رو سکتے ہیں اور رو کر اپنا دکھ دور کر سکتے ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں, اچھے اور برے کا فرق دیکھ سکتے ہیں, اندھیرے اور روشنی کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں. ہم اچھی اچھی آوازیں سن سکتے ہیں, ان کے ذریعے خوشی محسوس کر سکتے ہیں. ہم چل سکتے ہیں اور سیدھے چل سکتے ہیں, ہاتھوں کے بل نہیں چلتے, اسٹریٹ چلتے ہیں, ہمارا سر اوپر ہوتا ہے. ہم دوڑ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں. کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں, جب تک ہم بولے نہیں, منہ سے کہے نہیں, ہمارا دل خوش نہیں ہوتا. ہمارا غصہ, غم, خوشی, محبت, نفرت, بہت سی چیزیں ہم بول کر بتاتے ہیں. پھر ہمیں زبان دی گئی جو صرف بولتی نہیں بلکہ ہم بہت سی چیزوں کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں, ڈیلیشیس چیزیں. کوئی نمکین ہے, کوئی میٹھا ہے, کوئی کھٹا ہے اور کوئی مکس ہے. پھر صرف کھاتے نہیں, صرف زبان کو مزہ نہیں آتا, ہمارا پیٹ بھی بھرتا ہے, ہم کو سکھ آتا ہے. پھر اس کی خوشبو بھی آتی ہے, طرح طرح کی خوشبوئیں سونگتے ہیں ہم, اور اس سے بھی ہم ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں اچھی اور بری چیز میں. پھر اسی طرح کتنے بے شمار ہزاروں رنگ ہم دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا یہ خود سے خود ہو گیا؟ یہ سب کرنے والا کون تھا؟ یہ کس نے بنایا؟ ڈے ون سے, اول روز سے, پہلے دن سے انسان ہمیشہ اس بات پر سوچتا رہا ہے, میں کون ہوں؟ Who am I? کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ اور ہر عقل مند انسان, ہر سوچ رکھنے والا, ہر سمجھنے والا انسان یہ کوشچن کرتا ہے, اور اس کو اس کا جواب بھی چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ سڑک پر گاڑی لیے جا رہے ہیں, کوئی روک کر آپ کو پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں I don't know, پتا نہیں. کوئی پوچھے کدھر جانا ہے, آپ کہیں I don't know, پتا نہیں. تو آپ کہیں گے شخص بے وقوف ہے, دماغ خراب ہے, is a mad person. He doesn't know where is he coming from and where is he heading towards, کدھر جا رہا ہے. سڑک پر چلنے والے ایک شخص کے بارے میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ he should know where is he coming from and where is he going towards. لیکن ہم سب اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کہاں سے آئے؟ ہاں ٹھیک ہے, ماں کے پیٹ سے جنم لیے, پیدا ہوئے, لیکن کیسے؟ اتنا اندھیرا, اتنی چھوٹی سی جگہ, 3 پردوں میں, اتنی ڈارکنیس میں, اتنی خوبصورت شکل کس نے بنائی؟ ایک ایک بال, جن کے بال نہیں ہوتے جب وہ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے, کیسے کیسے انفیکشنز ہو جاتی ہیں, کتنا پینفل پروسیجر ہوتا ہے. لیکن ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جب وہاں سے باہر آتا ہے, کتنے خوبصورت بال لیے ہوئے, وہ کون ٹرانسپلانٹ کرتا ہے, وہ کون ڈالتا ہے؟ پھر وہ آنکھیں کھولتا ہے, ون پیس فیس, اسی میں سے کٹ ہے آنکھوں کا, اسی میں کٹ ہے نوز کا, اسی میں کٹ ہے منہ کا, اسی میں کٹ ہے کانوں کا. یہ کیسے ہو گیا؟ جسٹ ون پیس, دس ہیڈ از ون پیس, اور سارے کٹ لگا دیے, اور کتنا ایکوریٹلی برابر کے لگائے, دونوں طرف سے بیلنس قائم کیا اور خوبصورت بنایا. اور پھر ہاتھوں کی انگلیاں سب میں بہترین, زبردست, کہ وہ چھوٹے چھوٹے جوڑ کے ذریعے پوری فلیکسیبلٹی. پھر بازو لمبے کر سکتے ہیں, چھوٹے کر سکتے ہیں, آگے کو کر سکتے ہیں, اوپر کر سکتے ہیں, پیچھے لے جا سکتے ہیں, اتنا کچھ. لیکن اتنا کچھ لے کے ایک ایک چیز کی قیمت کتنی؟ آپ کو معلوم ہے ایک دانت خراب ہو جائے, جب دانت نیا ڈلوانا پڑتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہزاروں لگتے ہیں. یہاں کا مجھے نہیں معلوم, لیکن ہزاروں میں ایک نیا دانت لگتا ہے, اور تکلیف کتنی اٹھانی پڑتی. کسی کا ہارٹ کام کرنا چھوڑ دے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے, کتنا پیسہ لگتا ہے. کڈنیز ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے, کتنا پیسہ لگتا ہے. یہ سب کچھ ایک ایک چیز, ہماری ایک ایک ہڈی, اٹس
پرائس لیس. اتنی زیادہ پریشیس ہے یہ سب کچھ کہ دنیا بھر کی قیمت دیکھ کر بھی آپ آنکھ ویسی نہیں لگا سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے لگائی ہے اور جتنی خوبصورت بنائی ہے. ایک شخص نے کہا میں فقیر ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو، اللہ کے واسطے کچھ دے دو. تو اس نے کہا تم کیسے غریب ہو گئے، اپنی ایک آنکھ دو گے مجھے؟ کہا نہیں. اپنا ہاتھ دو گے؟ نہیں. تو پھر کیسے غریب ہو گئے؟ جس کے پاس یہ ساری چیزوں کی اگر ہم قیمت لگائیں تو ملینز اینڈ بلینز میں ہیں ہم، ایک ایک انسان، اور ملینز بھی دے کے ہم وہ نہیں خرید سکتے جو کچھ ہمیں مل چکا ہے. یہ سب کیوں ملا ہے؟ ایسے ہی مل گیا؟ کس نے دیا؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے. یہ خود سے خود نہیں ہوا، کوئی انسان نہیں کر سکتا. ابھی تک سائنس نے کتنی ترقی کی، لیکن اگر کوئی اسٹل بورن بیبی پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، کیا کسی مشین سے آپ اس کے اندر آکسیجن پمپ کر کے اس کو زندگی دے سکتے ہیں؟ وہ زندگی کون دیتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. وہ کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. یہی عقل مندی ہے کہ ہم ضرور صحیح نتیجے پر پہنچے. کیونکہ اگر انسان صحیح ڈائریکشن پر نہیں جاتا، اس کے کوشچنس کا صحیح آنسر اس کو نہیں ملتا، اور وہ لائف میں کوئی بھی ڈیسیژن غلط لے لیتا ہے، تو اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا. اس لیے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی انفلوئنس کے، انڈیویجولی، انڈیپینڈنٹلی، خود سے خود ہم سب کو سوچنا چاہیے. ہم کوئی بھی ہو، ہمارا رنگ کوئی بھی ہو، ہمارا ریلیجن کوئی بھی ہو، ہم میل ہیں یا فیمیل، ہم کوئی بھی ہیں، ہم انسان ہیں. اللہ نے ہم کو عقل دی ہے. یہ عقل، یہ سوچ، یہ سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس. شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے، خوب بھاگ سکتا ہے، اپنا ہنٹ کر سکتا ہے، ہر ایک کو کھا سکتا ہے، ہر ایک ڈر کے اس سے بھاگ جاتا ہے. سانپ کی اپنی تیزی ہے، چڑیا اوپر اڑ سکتی ہے. کئی ایگلز جو ہیں آپ دیکھیں کتنے تھاؤزنڈز آف فٹ کی بلندی پر اڑتے ہیں، لیکن ان سب کا صرف ایک مخصوص کام ہے، صرف ایک اسپیشل ان کا فیلڈ ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں. مگر ان کے پاس زبان نہیں ہے ہم جیسی، عقل نہیں ہے ہم جیسی. اس لیے ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ہم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اتنا کچھ ہونے کے بعد ملینز کی باڈی لے کر، اتنی زبردست عقل لے کر، بولنے کی قوت لے کر، کیا ہم سب اپنا فرسٹ اینڈ فور موسٹ بیسک کوشچن نہیں سوچیں گے؟ ہم سب کو سوچنا ہے. Who am I? Why am I here in this world? میں کیوں آئی ہوں؟ کیا کرنا ہے مجھ کو؟ صرف وہی جو ایک کاؤ کرتی ہے. کیا کرتی ہے کاؤ؟ پیدا ہوتی ہے، کچھ دن ماں کا دودھ پیتی ہے، پھر خود چرنا شروع کر دیتی ہے، پھر بڑی ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، پھر بچے پیدا کرتی ہے، دودھ دیتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد بس ختم اس کی زندگی. اسی طرح ایک بکری کی طرح. نو، ہم بکری نہیں ہیں، ہم بھیڑ نہیں ہیں، ہم کیمل نہیں ہیں، ہم شیر نہیں ہیں، ہم چیتا نہیں ہیں کہ ہم بس دنیا میں آئیں اور کھائیں پیئیں، بچے پیدا کریں اور پھر ان کے آگے بچے ہوں اور ہم ادھر ادھر گھوم پھر کے بس کام ختم کر دیں. نہیں، ہم کو یہ جو عقل دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کو کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے. کیا کیا سوچنا ہے؟ دو بڑی چیزیں ہیں. نمبر 1، اپنی لائف کا اوریجن اینڈ اینڈ، اس کا رائٹ آنسر سوچنا ہے. ہم کیسے آئے، پھر ہم کیوں آئے، اور ہم کو واپس کہاں جانا ہے. یہ سب کچھ کر کے اینڈ کیا ہوگا. مثلا آپ اسکول میں آئے، آپ اپنے گھر سے آئے، کیوں آئے اسکول میں؟ پڑھنے کے لیے آئے. پھر آپ ایک خاص کلاس میں داخل ہوتے ہیں، وہاں آپ کا ایک سلیبس ہوتا ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں سارا سال. پھر آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچرز آپ کے پیپر چیک کرتے ہیں، آپ کو پاس یا فیل کرتے ہیں، آپ کو گریڈز دیتے ہیں. جو ہائیسٹ اچیور ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے،
جو لوزر ہوتا ہے اس کو اسی کلاس میں کرتے ہیں، اور اگر بار بار فیل ہو تو اس کو اسکول سے نکال کے باہر بھی کرتے ہیں. پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم سب کو اس دنیا کو بھی اپنی زندگی کو بھی سوچنا ہے کہ ہم اتنی محنت کریں. بچپن سے ہم کام کر رہے ہیں، اتنا اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انسانوں نے بہت بڑی بڑی ڈسکوریز کی ہیں، اتنے ہائی اچیورز، نوبل پرائز ونرز، کیا کچھ دنیا میں انسانوں نے کیا. انسان زمین سے اٹھ کے ستاروں پہ جا رہا ہے، سمندر کے اندر کہاں اس کے نیچے تک نئی نئی مخلوق کو دیکھ رہا ہے. اتنی محنت کرنے والے بھی لوگ اس زمین پر رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل نکمے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، یا بعض اوقات صرف غلط کام کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، انسانوں کو مار دیتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں. یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ پائس لوگ ہیں، نیک ہیں، ورشپرز ہیں، اور کچھ برے لوگ ہیں. کیا اینڈ آف دا ورلڈ، اینڈ آف لائف، بس دونوں ختم ہو کے مٹی میں چلے جائیں، یا ان کو جلا دیا جائے اور ان کی راکھ بن جائے، بس ختم، اینڈ آف اسٹوری؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کو تو دل نہیں مانتا کہ ساری زندگی انسان کام کرے. اور فار ایگزامپل آپ ایک ٹری لگاتے ہیں یا ایک باغ لگاتے ہیں، آپ نے اتنی محنت کری، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فروٹ آتا اور آپ کچھ کھاتے یا اس کا پیسہ آتا آپ کے پاس، آپ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، فوت ہو گئے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا. دیٹس اینڈ آف اسٹوری. نو، یہ تو جسٹس نہیں، یہ تو ظلم ہے کہ انسان کو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملے. تو پھر کیا ہو، کیسے ہو، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے؟ ہر شخص اگر خود سے سوچنے لگے گا تو بات نہیں بنے گی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو ہمارا کریٹر ہے، فرسٹ آف آل اس نے ہمیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمان اور زمین اور جو اس کے بیچ میں ہے اس کو کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا. صرف دنیا میں آنے جانے کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے ان کو ایک پرپس کے لیے بنایا اور ایک خاص لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنایا. یعنی زمین کی کریشن یا ہم سب کی کریشن یا پرندوں درختوں پودوں وغیرہ سب کی کریشن ایک سرٹن لمٹ آف ٹائم کے لیے. جیسے انسان کی زندگی ہوتی اسی طرح ہر درخت کی ایک زندگی، ہر جانور کی ایک لائف، ہر اینیمل کی ایک لائف ہوتی ہے، اور ہر ایک کا آپ نے دیکھا ہوگا لائف سپین فرق ہوتا ہے، کسی کا لمبا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح جس پلانٹ میں ہم رہتے ہیں اس کا بھی ایک لائف سپین ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور جتنے بھی ہمارے آس پاس اور ملینز اینڈ ٹریلینز اسٹارز ہیں اور چیزیں ہمیں نظر آتی، ان سب کا ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے. تو پھر یہ کریشن پلان ہے کیا؟ وائی آر وی ہیئر؟ اور پھر یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس کا جواب ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اور اس کا جواب کیا ہے کہ آل فار اے پرپس. کیونکہ ہر چیز کا پرپس ہے. فار ایگزامپل پانی کا بھی ایک پرپس ہوتا ہے. واٹر از فار ڈرنکنگ، واٹر از فار اریگیشن، پلانٹس کو دینے کے لیے. واٹر از دا بیس آف لائف فار ہر ہیومن بینگ اور ہر جس کے اندر بھی لائف ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. پھر اسی طرح کچھ بھی جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے ہر چیز کا ایک پرپس. اس کرسی کا بھی ایک پرپس ہے، اس بوٹل کا بھی ایک پرپس ہے. یہ رنگ ریڈ لگایا گیا، اس کے بھی پیچھے ایک چیز ہے، مائنڈ ایک سیٹ ہے. یہ باکس جو پڑا ہے اس میں جو ٹشو پیپر، اس کا بھی ایک پرپس ہے. اس گلاس کور کا بھی ایک پرپس، اس فون کا بھی، اس ریکارڈر کا، اس کپڑے کا ایک پرپس، اس ٹیبل کا ایک پرپس، اس مائک کا ایک پرپس. ہر چیز کا اینی تھنگ یو سی ہیز اے پرپس. اٹس میڈ فار سم تھنگ، کسی وجہ سے بنی ہے. واٹس مائی پرپس آف لائف؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا میں ایسے ہی بس کھائے پیے ختم کیے بس؟ اور میں اتنی بھی محنت کروں، ایک باغ لگاؤں. آپ کے ٹیچر جو ہے وہ سارے آپ کا باغ لگائے ہوئے ہیں. ہر کلاس روم از لائک اے باغ، ایز اے گارڈن جس میں ننے منے پودے ہیں اور وہ ان کو سینچ رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، اور پھر آپ بڑے ہوں گے، پھر آپ اور اچھے اچھے کام کریں گے. لیکن وائی از آل دس؟ یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ ایسے تو نہیں کہ بس آئے پڑھیں جائیں اور ختم کر دیں، کچھ بھی نہیں کریں زندگی میں. یہ نہیں ہے. ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہماری عقل نہیں سوچ سکتی پورا، کیونکہ ہر انسان کی تھوڑی سی زندگی،
وہ تھوڑا سوچتا ہے، پھر کچھ لکھ جاتا ہے، کچھ بتاتا ہے، پھر اگلا انسان اس پہ چلتا ہے، کبھی وہ پچھلے سے ڈفر کرتا ہے، یہ اس سے. تو ہم کو کون بتائے؟ آبویسلی ہر چیز کا بنانے والا ہی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی. فار ایگزامپل جس نے فون بنایا اسی نے بتایا کہ یہ کیا کیا کام کرے گا. جس نے اس روم کو ہال کو بنایا اس نے بتایا کہ یہ کس طرح کام کرے گا. جس نے یہ مائک بنایا اسی نے بتایا کہ یہ کیوں بنایا، کیسے کام کرے گا. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا جو بنانے والا ہوتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، وہی بتاتا ہے کہ یہ کیسے کام کرے گی. سو نمبر 1، کوئی چیز خود نہیں بنتی. ماں کے پیٹ میں ہم خود نہیں بن گئے، کسی بنانے والے نے بنایا. یہ اس میں سے کچھ بھی خود نہیں بنا. نمبر 2، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے مکھی بڑی بیکار چیز ہے، لیکن اس کا بھی ایک پرپز ہوتا ہے. وہ ہمیں بتانے آتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، یہاں کچھ گندا ہے، اس کو صاف کرو. وہ ایک میسج لے کر آتی، آ کے بیٹھتی ہے. ہمیں نظر نہیں آتی وہ گندگی، اس کو نظر آ رہی ہوتی، اس کی آنکھیں ہم سے زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، اس کے شاید more than 100 lenses ہیں اس کی آنکھ میں، ہر طرف دیکھ لیتی. اسی لیے آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، وہ پکڑی نہیں جاتی، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر دیکھ لیتی، اپنے ٹارگیٹ کو بھی دیکھ لیتی، چھوٹی سی گندگی کو بھی دیکھ لیتی ہے. وہاں جا کے ڈائریکٹ بیٹھتی ہے، فلائی کر کے آتی ہے اور وہیں جا کے بیٹھتی ہے اور ہم کو آ کے میسج دیتی ہے یہاں صفائی کر لو. ہر چیز چھوٹی یا بڑی. تو پھر ہمارا بھی زندگی کا ایک پرپس ہے، اور وہ پرپس کوئی انسان ہمیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر انسان اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، اپنے مطلب کی بات کرتا ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ ہمیں ٹھیک بتا رہا ہے؟ پھر نان لیونگ چیزیں بھی ہمیں نہیں بتا سکتی کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے. تو who will tell us? Obviously the creator. How can we communicate with the creator? ہم اپنے کریٹر، اپنے خالق سے کس طرح کمیونیکیٹ کریں؟ How can we ask him? We don't have any hotline. Okay, tell me why I'm here. وہ نہیں ایسے بتاتا. ہر چیز کا بتانے کا ایک طریقہ. یہ آپ اسکول میں بھی آپ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات ہیڈ مسٹریس کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں، مس مجھے بتائیے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے. نو، دیر از اے سسٹم. اس کے اوپر آپ کو پوچھنا پڑے گا. اپنی ٹیچر سے پوچھیں گے، پھر آگے کیونکہ انہوں نے ہر کلاس کے لیے ٹیچرز اپوائنٹ کر رکھے ہیں، پھر اسکول کاؤنسلر بھی ہوتے ہیں، پھر اسٹوڈینٹس کو بتانے کے لیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. بورڈ بھی، سافٹ بورڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر انسٹرکشن لگ جاتی ہیں، آپ کو سرکولر دے دیے جاتے ہیں، آپ کے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. پورا ایک سسٹم کام کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قائم کیا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے کہ اس نے میسنجرز بھیجے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی ٹاؤن ایسا نہیں جہاں اللہ نے میسنجر نہ بھیجے ہو. پھر اس کے بعد سب سے لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور ان کو پھر ایک بک دی گئی، مینول دیا گیا کہ اب ہیومینٹی، ہیومن بینگز اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے مزید میسنجرز کی ضرورت نہیں. یہ ایک بک، اس کو ہم نے محفوظ کر دیا، یعنی قرآن مجید. اس کو وہ پڑھیں اور اس میں اپنے سارے آنسر دیکھ لیں. جب وہ پڑھیں گے، جب وہ سمجھیں گے. And same thing happened with me. I had so many questions since I was a child. So many things in my mind all the time. Why is this so? Why is this? Why is this? What is this? Why is this so? And nobody could satisfy me. So the moment I started learning Quran directly, and I started learning Arabic, اور پھر میں نے جب اس کو سمجھنا شروع کیا, so every single question in my mind was answered through Quran. No human being was able to help me except for Quran. That moment I decided کہ مجھے I have to tell everybody what is written there, because Creator has sent messenger. Messenger has brought this book, and since 1400 years this book has not been changed even one single word. There is no other book in the world which has no doubt, but Quran in the very beginning it claims this is the book, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, there is no doubt in it. It's perfect. It has not been changed. This is the book, you can find your answers. So without having any biases, this book is for everybody. This is not only for Muslims. It says, Ya ayyuhan nas, O mankind, O people,
So people think this is Muslims' books, but no, this is for all. That's why when I founded the organization, its vision was Quran for all mankind. It's not only for Muslims, because everybody has a right to know the purpose of life. Everybody needs guidance. Everybody needs to know where will he or she be after his death or her death. اور جو وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے. آفٹر سو مچ ہارڈ ورک وٹ ول دے گیٹ آؤٹ آف اٹ, نتیجہ کیا ہوگا, ریزلٹ کیا ہوگا. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کنوے دس میسج ٹو ایوری باڈی. سو الحمدللہ many people are learning and understanding and learning through different means. So I would request you all that you read many books, and everybody, mashallah, you are students of knowledge, and good students always read lot of books, and you can read, among those books you can read one more book which claims that this is the perfect book. It has no doubt, and it gives you the answers of your questions. Sometimes we find it strange because we are not used to reading certain type of books. But there are teachers, there are things which they can explain to you what does it mean and what is it for. In this book there is an ayah. It says, Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. بہت برکت والی ہے, بلیسڈ ہے وہ ذات, یعنی اللہ کی, کریٹر کی, جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے. He created the heavens and the earth, all stars and galaxies, and he is controlling everything. His power is above everything. اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم تو آسمان تک جائیں گے, we cannot touch the skies. Even we cannot fly and touch the clouds. Okay, you are on the aeroplane, then you can go through those clouds, but you cannot do and go and touch and see what it is. You cannot find out. اوپر بھی جب ہم کہتے ہیں 7 heavens اور اب ہم کہتے ہیں کہ 7 layers we have discovered, تو ہم تو ایک لیئر تک بھی نہیں پہنچے, دوسری تک, تیسری تک, چوتھی, پانچویں, چھٹی, 7ویں تک, وہ ساری چیزیں. ہاں, انسان تو کوئی گیا نہیں, انسان سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں. Human being is above everything, above every creation. وہاں شیر نہیں جا سکتا, چیتا نہیں جا سکتا, اور مخلوق نہیں جا سکتی, کوئی پتنگا, کوئی چڑیا, ایگل, نتھنگ, کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں اوپر جا سکتا. تو جب جائے نہیں کوئی, گئے نہیں, دیکھا ہی نہیں, تو ہاؤ کین وی نو کہ یہ سب کیسے کام کر رہا ہے؟ تو پھر کون جانتا ہے؟ وہی جس نے اس کو بنایا ہے, اور وہ ہے اللہ رب العزت. اللہ خالق کل شیء, وہی ہر چیز کا کریٹر ہے, اسی نے ہم کو کریٹ کیا, اور اس نے چڑیا کو اڑنا سکھایا, مچھلی کو تیرنا سکھایا, ہم کو چلنا سکھایا, اسی نے بتایا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے. اس نے بتایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے, تمہیں ٹیسٹ کرے. کس چیز میں ٹیسٹ کرے؟ ایکم احسن عملا, کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. سو according to Quran, according to our creator, each one of us is being tested here, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. He is watching us up above all, he is watching each and every person. سب کو دیکھ رہے ہیں, اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے, سب کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے, وہ دن میں بھی دیکھتا ہے, وہ سوتا نہیں, اس کو نیند نہیں آتی. آیت الکرسی ہے, اس میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ سوتا ہے, اس کو اونگ بھی نہیں آتی, وہ تھکتا بھی نہیں. ولا یؤودہ حفظہما, زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں. ہم تو ایک دن کام کریں, 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں, آپ اپنے گیٹ کیپر سے پوچھیں کہ صبح سے آپ ڈیوٹی کریں, تھکے کہ نہیں؟ کہ بہت تھک گیا ہوں, اتنی دیر سے کھڑا ہوں یہاں پر. ہیومن بینگز میکسیمم کیپیسٹی میں بھی پوری دن رات جاگ کر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نیور سلیپس, اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. پھر اس نے فرشتے پیدا کیے, ہی کریٹڈ اینجلز, دے آر آلسو واچنگ اینڈ رائٹنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ گڈ اینڈ بیڈ, ہر چیز وہ لکھ رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ جب انسان مرے گا تو سب کی بکس کلیکٹ کر لی جائیں گی,
جس اینڈ آف دا ڈے ٹیچر سب کی کاپیز ہوم ورک کلیکٹ کر لیتی, ہم سب بھی سب ہوم ورک کر رہے ہیں. Anything we do, we eat, we sleep, we talk, we do good things, we do bad things, everything is being recorded. قرآن مجید میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کوئی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے فوراً لکھ لیتے ہیں. If we use bad words, the angels write. If you use good words, if you do good things, they also write. ہر چیز لکھتے ہیں. جب وہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ وہ جسٹس ہوگا, سب کے جتنے بھی کام ہوں گے ان سب کو انالائز کیا جائے گا, ان کو تولا جائے گا, ان کو انالائز کر کے جس کے جو بھی گریڈ ہوں گے اس گریڈ کے مطابق اس کو اٹرنل لائف دی جائے گی. اینڈ دیٹ لائف از جنت کی لائف. دیٹ از جنت, the most beautiful place has been created for human beings, for us, if we prove to be good. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو end of the day we will be sent to heaven, sent to Jannah. And then there will be a life forever and ever. There is no death after that. اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو آج پروو کرنا ہے that we are good human beings. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الموت, اس نے موت کو کریٹ کیا. No one has any doubt about death. We cannot differ on death. No, I am not going to die. Everyone has to die. کل نفس ذائقۃ الموت. End of the death کیا ہوگا؟ End of our life. پھر ہم کو دوبارہ ایک دن جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے, پوری دنیا ختم ہو جائے گی, پھر سب کو ایک جگہ پر اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. All of us will be on one ground, and ہر ایک کے پاس اس کی کاپی ہوگی, جو بھی اس نے کیا ہوگا وہ ہر ایک اپنے کریٹر کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا, اور اس کو پھر بتا دیا جائے گا you are going to hell or you are going to heaven. But it will depend how we do, how we behave in this world. So no matter what, ہمارے پیرنٹس ہم کو اچھا کرنے کو کہیں یا نہ کریں, we have to do good. ہم سب کے سامنے بھی اچھا کریں, چھپ کر بھی اچھا کریں. ہم زبان سے بھی دوسروں کے لیے اچھا بولیں, ہم دل میں بھی دوسروں کی رسپیکٹ رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف زبان کی باتیں نہیں سنتا, وہ ہمارے دل کو بھی جانتا ہے. And he is the only one who knows what is in our hearts. یہ ہونا ہی چاہیے تھا نا, ورنہ کتنی دفعہ لوگ ہمیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں, دوسرے کہتے ہیں تم تو بہت خراب ہو. نو, who told you? بعض اوقات ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے بارے میں ہم کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, اور ہم رونے لگتے ہیں کہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا. وہ بھی ہم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو کون انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ our creator. He loves us more than 70 mothers. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 مدر سے زیادہ پیار کرتا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں کریٹ کیا. آپ دیکھیے فار ایگزامپل, آپ اگر کوئی پینٹنگ بناتے ہیں, ڈرائنگ بناتے ہیں, کوئی گڑیا بناتے ہیں, کوئی بھی چیز کوئی کھلونا بناتے ہیں, اور اگر آپ کا چھوٹا بھائی آ کے اس کو توڑ دے, پھاڑ دے, کچھ کر دے, تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں نے بنایا, تم نے کیا کیا اس کو, you have no right to break my thing. تو ہمیں اللہ نے بنایا ہے, no one has right کہ وہ ہم کو کچھ اور کر دے, ہمارے ساتھ ظلم کرے, زیادتی کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے, جو میں اس کو کنکلوڈ کروں گی اپنی ساری اسپیچ کو, وہ یہ ہے کہ نمبر 1, ہم خود پیدا نہیں ہوئے, ہمیں ہمارے کریٹر نے, اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے, ایک پرپس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. ہماری لائف ختم نہیں ہو جائے گی, کنٹینیو کرے گی, بٹ اس لائف کے اگلے حصے میں سب کا ٹیسٹ ایک دن ہوگا, پھر اچھا یا برا نتیجہ ملے گا. ہمیں اس دنیا میں پروو کرنا ہے کہ ہم اچھے انسان ہیں. جو یہ پروو کر دیں گے ان کو فار ایور ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی. جو برے کام کریں گے ان کے لیے پنشمنٹ بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ کسی کے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, ایک ذرے کے برابر بھی. اور اس کے برعکس جو اچھا کرے گا اس کو 10 ٹائم زیادہ ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, جو اچھے کام کرے گا اس کو 10 ٹائم زیادہ ملے گا. اور کچھ اچھے کام ایسے جن پر 70 ٹائم, 700 ٹائم اور انلمیٹڈ. فار ایگزامپل صبر, پیشنس. پیشنس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم
بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر انلمیٹڈ ملے گا, اتنا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا میں آپ دیکھیں کتنے کتنے ظلم ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ لوگ ابیوز کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کوئی ان کو پکڑتا نہیں. پھر یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ وہ دوسروں پہ ظلم کر کے مزے کریں اور کچھ لوگ بیچارے صرف پستے چلے جائیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ابھی آپ صبر اگر کر رہے ہو کل میں آپ کو ریوارڈ دوں گا اور ظالم کو پکڑ لوں گا, کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جنوں کے گروہ, اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کنارے سے باہر نکل کے بھاگو, کر کے تو دیکھو. تم نہیں بھاگ سکتے مگر اس کے لیے بہت زور چاہیے. وہ زور ہم میں نہیں کہ ہم غلط کام کر کے, لوگوں کو تنگ کر کے, کوئی چوری کر کے, کسی کو قتل کر کے, کسی کا ظلم کر کے, کسی کو برا بھلا کہہ کے ہم کہیں بھاگ جائیں. جہاں بھی جاؤ گے اللہ پیچھے ہے, وہ پکڑ لے گا تم کو, اور اس دن سب کو کھڑے ہونا پڑے گا. سو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم کو پروو کرنا ہے کہ ہم اچھے انسان ہیں. احسن عملا, ہم سب کو بیسٹ آف ڈیڈز کرنا ہے. اور بیسٹ آف ڈیڈز کیا ہوتے ہیں؟ صرف وہ نہیں جو ہماری عقل کہے یا لوگوں کو پسند آ جائے, نہیں, وہ جو ہمارا کریٹر کہتا ہے کہ یہ اچھے ہیں. کیونکہ جب تک ہمارے ایگزام پیپر سلیبس کے مطابق نہیں ہوتا اس وقت تک نمبر نہیں ملتے. آپ اتنا لمبا پرچہ لکھ دیں لیکن وہ سلیبس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق نہیں تو فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بک بھیجی ہے قرآن, اور اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہم کو اچھے کام کرنے ہیں. اس میں فار ایگزامپل جگہ جگہ پر ہم کو بتایا. پہلی چیز جو اس نے اچھی بتائی وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں قرار دو, شرک نہیں کرو. دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی انسانوں میں, ہیومن بینگز میں سب سے زیادہ جس کی رسپیکٹ, جس کے لیے تھینکفل, گریٹفل ہونا چاہیے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں برتھ دی, پھر انہوں نے ہم کو ہر چیز پرووائڈ کی, ہمارا خیال رکھا, سب سے زیادہ ہمیں پیار دیا. اگر وہ ڈانٹتے بھی ہیں تو اس لیے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں. پھر ٹیچرز ہیں ہمارے, وہ بھی ہمارے اسپرچل پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے مینٹر ہوتے ہیں. ان کی رسپیکٹ, ان کا خیال رکھنا, ان کی بات ماننا, کیونکہ وہ ہمیں فیوچر لائف کے لیے پریپیئر کرتے ہیں, ہمارے اوپر محنت کر کے اپنا خون چلاتے ہیں, محنت کر کے ہم کو اچھا انسان بناتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے پیرنٹس تو مجھے اوپر سے نیچے لائے اور میرے ٹیچرز نے مجھے نیچے سے اوپر پہنچا دیا. یعنی مجھے دنیا میں ترقی کا موقع اپنے استادوں کی وجہ سے ملا. That is a fact. پھر اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو. پھر اسی طرح بہت سی اچھی اچھی باتیں ہم کو سکھائی گئی. پھر پروفٹ نے آ کر ان چیزوں کو پریکٹیکلی کرنا سکھایا. تو یہ سارا جو طریقہ ہم کو بتایا گیا, اینڈ آف دا ڈے ہمارے پیپر جو ہے دنیا میں جتنا بھی ہم روز کر رہے ہیں, ایوری ڈے وی آر فلنگ اے ورک شیٹ. ہم ہر روز جو کرتے ہیں وہ اگلے دن پیپر الٹ جاتا ہے, ایک بک آف لائف بن رہی ہے. ہر روز ایک پیج ٹرن کر دیتے ہیں ہم, اگلے دن پھر صبح سے رات تک جو کرتے ہیں وہ سب اس میں پرنٹ ہو جاتا ہے. پکچرز بھی آ رہی ہیں, جو بول رہے ہیں وہ بھی آ رہا ہے, جو اچھے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں, سب کچھ آ رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ سامنے ہر انسان کو دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک, اپنی کتاب خود پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تم اپنا حساب خود لگا سکتے ہو کہ whether you are a good person or not. تو یہ تھی ساری گفتگو. Now I would like you to ask questions. If you have anything in mind, you are most welcome. اور اگر کچھ آپ اور ایڈ کرنا چاہیں یا آپ کچھ بتانا چاہیں یا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن چاہیں, you are most welcome. And thank you very much for your patience and your listening. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sumya Shiv from Brazil. I will ask you some questions. First question is like, can we exercise with high music or something? You see, music has its own effects. When we do exercise with music, it creates more hype. So, end of the exercise, we do not get the same result. But if we are calm and
quiet and we are focusing, concentrating or something, thinking, then it's much better. Okay? My official website, it's farhathashmi.com. It's Farhat Hashmi, Farhat, Farhat Hashmi, it's one word, HASHMI.com. And there is another website, alhudapk.com. So if you have any question in mind, you are most welcome. You can post your question and inshallah you will get the answer. Assalamualaikum. I want to ask whether when we are doing hijab and we wear abaya, everything is niqab necessary in Islam? You see, there is a difference of opinion. Some say it's obligatory and some say you have choice. And you see, the woman has a lot of attraction. So when you go out among men, it's for the sake of girls' protection. Islam has ordained to cover the body, and same is with the face. Some scholars say that you must cover, but some others say that you can uncover if needed. And then you should ask your heart where and how you feel when you are with or without it. Thank you. Ma'am, I would want to know from you कि बाज़ वक्त ऐसा होता है, खासकर हम टीचर्स जब एक ग्रुप में बैठे जाते हैं या फ्री होते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारे मुंह से किसी और के बारे में कुछ निकले या हम अपने काम में लेकिन हम किसी और के बारे में कुछ सुन लें. ये होता है कि चाह रहे हैं या ना चाह रहे हैं लेकिन सुना पड़ जाता है. तो इस पे जो बंदा सुन रहा है, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन किसी और के बारे में उन्हें पता चल रहा है, तो व्हाट इज फॉर दैट? اسلام میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بری بات کرنا حرام ہے. اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ کہ جو شخص موجود نہیں اس کی بری باتیں کری جائیں. اس کو غیبت کہتے ہیں. کرنا بھی برا ہے, سننا بھی برا ہے. جب کوئی کر رہا ہو تو اس کو منع کرنا چاہیے, یا اگر نہیں منع کر سکتے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر تم ایسا کر سکو کہ صبح اور شام تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ ہو تو ایسے ہی صبح شام کرو. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اوائڈ کریں کہ ہم دوسروں کے ویکنیسز کے اوپر باتیں نہیں کریں اور نہیں سنیں. اگر کوئی کرے تو انٹرسٹ نہیں شو کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دیٹ ٹاک. پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ورک انوائرمنٹ میں کبھی نہ کبھی کسی کے بارے میں ڈسکشن تو ہو ہی جاتا ہے, کام سے ریلیٹڈ اس لیے اگر ہمارا میٹرس اٹس فور ورک. ریلیٹڈ ٹو ورک, دیٹ پرسن جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, وی شوڈ ٹاک ٹو ہر اور ہم. دیٹ وڈ بی مچ بیٹر, ایون اف اٹ از ورک ریلیٹڈ. بٹ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ which is related to some particular person and he doesn't know, that how can we solve the problem? The problem will be still there if we do not convey the message to the person whom we should. ٹھیک ہے. First of all, I would like to thank you, Jazakumullah khairan, for enlightening us. My question actually is, Alhamdulillah, if I have a potential to head in one direction of higher studies, but I feel in my country where I'm supposed to be studying, I have a violation or I have to compromise my religion, then what do I do in such a situation? Should I head in that direction itself or should I change my path? I think in India there is a lot of freedom. It's a democratic country and I don't think you have to compromise. You can pray, you can cover yourself and you can work properly. So first of all, you should see that what are you good at, because if you are choosing something you are not good at, it's not right. Always think what you can do the best and then work hard, achieve something. And when you will achieve something and you are a beneficial person, you can benefit others, then your religion is always in safe hands. People will let you do what you want to do according to your religion and you can always benefit others. So I don't think you will have a problem if you choose
any field which is beneficial to humanity. Yeah, medicine, why not? You should go towards medicine. And doctors always wear gown, and they are covering their face always when they see the patients, and so there is no problem. You can send questions on my website and you will get the answers. You can get the answer. No problem. Send the website. Whatever you have in your head, you can write. No problem. Now we have short time, so we cannot go for long time. There is a public one that will recite two lines from the book. Okay, I'll recite something. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله. Thank you very much, ma'am. Jazakallah. This is your small thank you, Jazakallah. I request my ministers, Mrs. Padma, to just hand over the card to the guest of honor, please.